सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है गाजी। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 16 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सोए हुए मुझे ज्यादा देर ना हुई होगी कि झंझोड़ कर जगा दिया गया। कमरे में इस वक्त पहले 2 गार्ड्स के अलावा 4 और आदमी मौजूद थे। नए अफराद में से एक ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मुझे बाजुओं से पकड़कर कमरे से बाहर ले आए। उस जमींदोज कमरे में तो दिन और रात का तमीज होना ही मुमकिन नहीं था। आंखों पर पट्टी बंदी होने की वजह से कमरे से बाहर आकर भी वक्त का कुछ अंदाजा ना हो सका। मुझे वो एक तरफ लेकर चले। इस बार मैंने कदम गिनने शुरू किए। 48 कदम गिने थे, जिनमें 2 सीढ़ियां भी शामिल थीं कि वो रुक गए और धकेल कर मुझे जमीन पर से 1 मीटर बुलंद, दरमियान में एक पायदान था, वहां एक बेंच पर बिठा दिया गया। टटोल कर मैंने अंदाजा लगाया कि ये एक गाड़ी थी। दरवाजा बंद करने की आवाज आई और गाड़ी चल पड़ी। मुख्तलिफ जगहों पर दाएं बाएं मुड़ते अंदाजन 1 घंटे के बाद ये गाड़ी एक जगह रुकी। मुझे गाड़ी से उतारा गया और उतरने से पहले मेरे सर पर एक कपड़ा डाल दिया गया। 30 से ज्यादा कदम चलने के बाद मुझे एक कदमी सीढ़ी चढ़कर चंद कदम के बाद एक जगह रोका गया। सर का कपड़ा और पट्टी हटा दी गई। ये 12 ज़रब 10 का कमरा था, जिसमें एक तरफ एक फोल्डिंग बेड और बिस्तर था। हवालात की तरह एक मजबूत सलाखों वाला दरवाजा था और ये दरवाजा एक छोटे बरामदे में खुलता था। कमरे की चौड़ाई से दोनों अतराफ उनसे मिली हुई थीं। दाएं जानिब की दीवार में एक लोहे का दरवाजा था। मैं अभी अच्छी तरह से उन दीवारों और कमरे को देख भी ना पाया था कि चारों गार्ड सलाखों वाले दरवाजे को लॉक करके दीवार वाले दरवाजे से बाहर चले गए और उसे भी बाहर से बंद करने और ताला लगाने की मैंने आवाज सुनी। कमरे की छत में एक बल्ब लगा हुआ था, जिसका स्विच कमरे में नहीं था। कमरे में एक तरफ बगैर दरवाजे का एक टॉयलेट कमरे के बाहरी जानिब बना हुआ था, जिसमें देसी तर्ज का फ्लश, लोटा और एक टूटी पानी की थी। टॉयलेट में कोई खिड़की या रोशनदान नहीं था। कमरे में एक जानिब एक पानी से भरा मटका और प्लास्टिक का गिलास था। पलंग के बिलमुकाबिल फर्श में जड़ी लोहे की एक टेबल और दीवार में जड़ी जंजीर से बंधी लोहे की एक कुर्सी थी, जिसे बमुश्किल चंद इंच चारों जानिब सिरकाया जा सकता था। छत पर लगा बल्ब कमरे के आखिरी कोने में था और एक छत का पंखा कमरे के दरमियान में बहुत ऊंचा छत से छूता हुआ लगा था, जिसे बेड या टेबल पर चढ़कर भी छुआ नहीं जा सकता था। उस पंखे का स्विच भी कमरे में नहीं था। चार दीवारी इतनी बुलंद थी कि बाहर की कोई चीज दिखाई नहीं देती थी। बरामदे की वजह से जब तक फर्श पर इंतहाई झुक कर ना देखा जाए, आसमान भी नजर ना आता था। ये थी मेरी वीवीआईपी रिहाइशगाह, जो ताउन के लिए रजामंद होने के बायस मुझे दी गई थी। मैं बेड पर नीम दराज हो गया। 2 घंटे गुजरे होंगे कि मेरे लिए खाना आ गया। खाना लाने वालों के साथ 2 राइफल बरदार गार्ड थे। कमरे का दरवाजा खोलते वक्त दोनों ने राइफलें मेरी तरफ तान ली। खाना मेज पर रखकर वो वापस चले गए। खाने में चपातियां और दाल थी। ये दोपहर का खाना था। रोशनी से मैंने अंदाजा किया कि दिन के 2-3 बजे होंगे। धूप की तमाजत से यह कमरा आग हो रहा था और पंखे की हवा उसमें इजाफा कर रही थी। मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि मैंने तफ्तीश के दौरान जो कुछ कहा था, उस पर कितना अरसा कायम रह सकूंगा। चाय के कारोबार और मुंबई में सकूनत की जो कवर स्टोरी पाकिस्तान से रवानगी से कबल मेरे सीनियर्स ने मेरे लिए तैयार की थी, वो आम हालात और महज शक की बिना पर सिर्फ पूछ गुछ के लिए ही मौजू थी। लेकिन अपने ही आदमी यानी कोरियर की गद्दारी की वजह से गिरफ्तार होने की सूरत में मेरे पास अपने बचाव या कवर का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ पर मैं वाकयात के तसलसल को बरकरार रखने के लिए 2-3 बातें अर्ज करना चाहता हूँ, जिनका इल्म मुझे बहुत बाद में या फिर पाकिस्तान वापस पहुंचने पर हुआ। कोरियर की गद्दारी पर मेरा यकीन महज शक की बुनियाद पर नहीं था। जूस की दुकान पर मिलने के दिन और वक्त का सिर्फ मुझे और कोरियर को ही इल्म था। मुकर्ररा वक्त पर मेरे वहां पहुंचते ही चारों अतराफ से मुझ पर डीएमआई के आदमी इस तरह टूट पड़े जैसे उन्हें मेरे मुतल्लिक मुकम्मल तौर पर पहले ही ब्रीफ किया जा चुका हो। हनुमानगढ़ के रास्ते से आने वाला कोरियर मुझे मिलने के दिन से 2 रात कबल बॉर्डर क्रॉस करता था।
یہ بھی ممکن تھا کہ بارڈر کراس کرنے کے بعد فوری طور پر اسے بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس نے گرفتار کر لیا ہو، اور تفتیش اور تشدد کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے میرے متعلق سب کچھ اگلا ہو۔ پاکستان واپس پہنچنے پر مجھے بتایا گیا کہ کوریئر کو ایسی صورت در پیش آنے پر یہ بتانے کی ہدایت کی گئی تھی کہ وہ دہلی میں کسی بھی جگہ کا نام بتا دے جہاں پر مقررہ وقت پر اسے ڈاک کا پیکٹ رکھ دینا اور پاکستان جانے والی ڈاک کا پیکٹ اٹھانا ہوتا تھا۔ پیکٹ وصول کرنے والے کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر اسے ایسی ہی صورت پیش آئی تھی تو اس نے دی گئی ہدایات کو نظر انداز کر کے سب کچھ بتا دیا تھا۔ پاکستان واپسی پر مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اپنی روانگی سے 8-10 روز کے بعد واپس آیا اور سینئرز کو یہ بتایا کہ ڈاک کا پیکٹ اس نے مجھے دے دیا تھا، لیکن میں نے اسے ڈاک نہیں دی اور کہا کہ اگلی بار ملنے پر اسے پاکستان جانے والی ڈاک دی جائے گی، حالانکہ مجھے حکم تھا کہ بے شک کوئی ڈاک نہ ہو تو بھی پیکٹ ضرور بھیج دیا جائے، کیونکہ پیکٹ کے اندر خصوصی طور پر تیار کردہ ایک واٹر پروف پیکٹ ہوتا تھا۔ کوریئر کو چونکہ بھارتی بارڈر میں بنی BRB قسم کی نہر کو تیر کر عبور کرنا ہوتا تھا، اس لیے یہ خصوصی واٹر پروف پیکٹ تیار کیے گئے تھے جنہیں پاکستان بھیجنا لازمی تھا۔ میرے ساتھیوں نے میری گرفتاری کے اگلے روز ہی میری گرفتاری اور جوڈو کراٹے والے ساتھی کے جمعے کے روز پاکستان بھیجے جانے والی ڈاک کے بچ جانے کی خبر پاکستان ٹرانسمٹ کر دی تھی، لہٰذا کوریئر کو پاکستان میں داخل ہوتے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے 3-4 روز اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد ہتھیار ڈال دیا اور بتایا کہ اسے ہنومان گڑھ اسٹیشن پر گرفتار کیا گیا تھا۔ تشدد برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے گھبراہٹ میں سب کچھ بتا دیا، لیکن اس بات کا وہ کوئی جواب نہ دے سکا کہ وہ بھارتی حراست سے کیوں کر نکلا۔ پاکستان آ کر اس نے اپنی گرفتاری کو کیوں چھپایا اور آئندہ ڈاک لے جانے کے لیے دن کا تعین کیوں کیا؟ اس کا مطلب ظاہر تھا کہ وہ غدار ہے۔ ہماری قومی بدقسمتی ہے کہ آزادی کے حصول کے بعد بھی ہم نے اپنی رہبری کے لیے مغربی ممالک کو ہی اپنا قبلہ جانا۔ میں یہاں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محکمہ جاسوسی کی اعلیٰ تربیت کے حصول کے لیے پاکستان اور بھارت دونوں ممالک کے افسران اسکاٹ لینڈ میں بھیجے جاتے تھے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھارتی اور پاکستانی زیر تربیت افسران اکٹھے ایک ہی کلاس میں تربیت حاصل کرتے ہیں۔ سائنائڈ بھری داڑھ انتہائی تشدد کو نہ برداشت کر سکنے کی صورت میں چبا لینے کی تربیت دونوں ممالک نے اسکاٹ لینڈ یارڈ سے ہی پائی تھی، اور دونوں ممالک اس آخری اقدام سے بخوبی واقف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میری گرفتاری کے بعد سیل میں تلاشی کے بعد سب سے پہلے میری داڑھوں کو پرکھا گیا اور سائنائڈ بھری داڑھ نکال دی گئی۔ اب میرے پاس ماں سوا تشدد کی انتہا سے مرنے کے کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ میں نے حالات کا تجزیہ کیا اور اپنے تجزیے کی روشنی میں کچھ فیصلے کیے، اور اس کٹھن گھڑی میں اللہ پاک سے التجا کی کہ مجھے اپنے فیصلوں پر قائم رہنے کی ہمت اور طاقت عطا کرے۔ میرا فیصلہ یہ تھا کہ اپنے ابتدائی بیان پر آخر دم تک قائم رہوں گا۔ کسی بھی حالت میں اپنے ساتھیوں، لڑکوں اور ہمدردوں کے نام انہیں ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ نہ بھارت میں سر انجام دیے گئے مشنوں کے متعلق کچھ بتاؤں گا اور نہ ہی ان سے اپنا تعلق ظاہر کروں گا۔ میں نے ابتدائی تفتیش میں اپنا صحیح نام اور اپنی ماضی کی ملازمت کے متعلق صحیح جواب اس لیے دیے تھے کہ جنیوا کنونشن کے تحت صرف باوردی دشمن کو جو برائے نام تحفظات ملتے ہیں وہ بے وردی گرفتار شدگان پر لاگو نہیں ہوتے، اور نہ ہی کوئی ملک اپنے بے وردی جاسوسوں کی گرفتاری کے بعد انہیں اون کرتا ہے، بلکہ وہ گرفتار شدگان سے اپنی قطعی لا تعلقی ظاہر کرتے ہیں۔ صرف ایک موہوم سی امید ہوتی ہے کہ اگر نام پتہ وغیرہ صحیح دے دیا جائے تو پھر کسی تیسرے ملک کے توسط سے دونوں ملک ایسے قیدیوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ یہ امید محض دل کو بہلانے کے لیے ہے، ورنہ ایسے قیدیوں کی گرفتاری کی نہ تو تشہیر کی جاتی ہے اور نہ ہی انہیں زندہ یا اس قابل چھوڑا جاتا ہے کہ ان کا تبادلہ کیا جا سکے۔ سپر طاقتوں کا معاملہ دوسرا ہے۔ سن 65 کی انڈو پاک جنگ کے دوران کراچی میں ایک حملہ آور ہوائی جہاز ہٹ کیا گیا جسے 2 روسی پائلٹ اڑا رہے تھے۔ دونوں پائلٹ پیراشوٹ کے ذریعے باحفاظت اتر آئے۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ریڈیو پر ان کی گرفتاری کی خبر بھی نشر کی گئی، لیکن 24 گھنٹوں کے اندر ہی روسی سفارت خانہ انہیں سفارتی دباؤ سے چھڑوا کر لے گیا۔ سن 71 کی جنگ کے دوران بھی انتہائی مستند ذرائع نے تصدیق کی تھی کہ روس کی بھارت کو دی ہوئی میزائل بورڈز کا عملہ روسی تھا۔ ان میزائل بورڈز نے ہی ہمارے بحری جنگی جہاز خیبر کو نشانہ بنایا تھا۔
سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس وقت کی سپر پاور روس سے ہم احتجاج تک نہ کر سکے۔ میرے فیصلے کا لب لباب یہ تھا کہ جب سر پر آن پڑی ہے تو پوری ہمت اور حوصلے سے اپنے ابتدائی موقف پر قائم رہنا ہے اور تفتیش کاروں کو الجھانے اور ان کو ان کے ملک کی ہی وہ معلومات دے کر جو پاکستان کو ہمارے بھارت میں داخلے سے پہلے ہی مل کر اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی تھی، ان کی تفتیش کے رخ کو موڑنے یعنی ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تفتیش کرنے والے بھی آخر انسان اور خطاؤں سے مبرا نہ تھے۔ میں چاہتا تھا کہ نفسیاتی طور پر انہیں زیر کرنے کی کوشش کروں۔ اس کی مثال میں چند فکروں میں پیش کرتا ہوں۔ اگر کوئی اجنبی شخص آپ کے گھر میں گھس آئے، آپ اسے پکڑ لیں اور گھر میں بلا اجازت داخل ہونے کی وجہ دریافت کریں اور جواب میں وہ آپ کو بتائے کہ آپ کے گھر میں تجوری کس کمرے میں کس الماری کے پیچھے پوشیدہ ہے، صندوقوں میں بند قیمتی اشیاء کی تفصیل اور تالوں کی چابیاں کہاں رکھی ہیں اور آپ کے کتنے بچے ہیں اور کن کن اوقات میں کن کن اسکولوں میں جاتے ہیں، تو آپ یقیناً اس شخص سے پوچھ گچھ کو پسے پشت ڈال کر اپنے گھر، اپنی قیمتی اشیاء اور اپنے بچوں کے تحفظ کے متعلق سوچنے لگ جائیں گے، اور اس اجنبی شخص سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اسے آپ کے گھر اور افراد خانہ کے متعلق اور کن کن باتوں کا علم ہے۔ آپ کو اپنے اب تک کیے ہوئے تمام حفاظتی اقدام بیکار اور بے معنی دکھائی دیں گے، اور آپ کی توجہ نئے حفاظتی اقدامات اور قیمتی اشیاء کی جگہوں کی تبدیلی کی طرف مبذول ہو جائے گی۔ 2 سال سے زیادہ عرصہ پہلے پاکستان میں دوران تربیت ہمیں پاکستانی افواج کے متعلق تو کچھ نہیں بتایا گیا تھا، لیکن بھارتی افواج کے متعلق بھرپور اور مفصل تفصیلات بتائی گئی تھیں۔ میرے پروگرام میں تھا کہ میں تفتیش کے دوران یہ آؤٹ ڈیٹڈ معلومات آہستہ آہستہ تفتیش کرنے والوں کو بتاؤں گا، اور ان کی توجہ ان کی اپنی دفاعی افواج، ان کے دفاعی پروگرام اور فوجوں کی ڈپلائمنٹ کا پاکستان کو علم ہونے کی طرف پھیر دوں گا۔ اس طرح میں 3rd ڈگری ٹارچر سے بھی بچ جاؤں گا، اور تعاون کی پیشکش کے پیش نظر وہ شاید مجھے اپنے کسی کانٹیکٹ کو پکڑوانے کے لیے بغیر ہتھ کڑی کے شہر میں بھی لے جائیں جہاں سے میں فرار کی کوشش کرنا چاہتا تھا، اور ورنہ تشدد کے بعد تو میری جسمانی حالت ہی ایسی ہو جانی تھی کہ بغیر نگرانوں کے وہ مجھے اگر دہلی کی کسی بھی سڑک پر چھوڑ دیتے تو میں سڑک بھی کراس نہ کر سکتا۔ میں نے ذہنی طور پر خود کو تشدد برداشت کرنے اور زبان نہ کھولنے کے لیے بھی تیار کر لیا تھا۔ اس تیاری میں اپنے وطن اور اس کی مٹی سے محبت کے علاوہ میرے افراد خانہ کے، اور خصوصاً اس وقت میرے اکلوتے بیٹے جو میری روانگی کے وقت 1 سال کا بھی نہیں تھا، اس کے لیے باپ کے نام کے ساتھ غدار کے شرمناک اضافے کے بجائے شہید کا باعث صد احترام لفظ چھوڑنے کی خواہش بھی تھی۔ وہ دن بھی یوں ہی گزر گیا۔ رات 7-8 بجے کے قریب 3 چپاتیوں اور دال پر مشتمل کھانا بھی آ گیا۔ کھانے کے بعد میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ آدھی رات کے قریب میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے اس سیل سے نکال لیا گیا۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ کتنے آدمی میرے ہمراہ تھے۔ سیل میں تو صرف 2 داخل ہوئے تھے جنہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی تھی۔ قدموں کی چاپ سے اندازہ ہوتا تھا کہ 6-7 بندے تھے، جن میں 2 افراد کی آواز فوجی بوٹوں کی تھی۔ مجھے تقریباً 150 قدم چلایا گیا۔ چلنے کے دوران 2 مرتبہ مجھے روک کر 3-4 مرتبہ لٹو کی طرح گھمایا گیا۔ یہ عمل یقیناً مجھے سمت اور فاصلے کا تعین نہ کر سکنے کے لیے کیا گیا تھا۔ بالآخر مجھے ایک سیڑھی چڑھ کر روک دیا گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک کرسی پر لے جا کر بٹھا دیا گیا اور آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی۔ اب میرے سامنے ابتدائی تفتیشی ٹیم کے افراد کے علاوہ ایک اور شخص بھی بیٹھا تھا، اور ٹیبل کے دائیں جانب بھی ایک شخص بیٹھا تھا۔ میز پر سپول والا ٹیپ ریکارڈر پڑا تھا جس کا مائک ٹیبل کے درمیان رکھا تھا۔ دائیں جانب بیٹھے شخص کے ہاتھ میں قلم اور سفید کاغذ موجود تھے۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد سامنے بیٹھے نئے شخص نے مجھے کرخت لہجے میں مخاطب کیا۔ تم نے میری ٹیم کو جو بیان دیا ہے وہ محض بکواس ہے۔ یہ ان کی غلطی تھی کہ تمہیں اسی وقت حقیقت اگلنے پر مجبور نہیں کیا۔ ہم دشمن کے جاسوسوں کی ناز برداریاں نہیں کرتے، اور نہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے جب چاہیں ہمیں جھوٹی سچی کہانی سنا دیں اور ہم اس پر یقین کر لیں۔ اب اپنے دماغ میں میری یہ بات اچھی طرح سے بٹھا لو کہ ہم صرف سچ سننا چاہتے ہیں، اور اس بات کا فیصلہ میں کروں گا کہ تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ۔ اگر مجھے ذرا سا بھی شک پڑا کہ تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو تو اسی لمحے تمہیں جھوٹ بولنے کی سزا ملے گی۔ یہ سزا ہماری شرافت کی لائن کے خاتمے کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے، اور تمہیں صرف ذہن نشین کروانے کے لیے ہے کہ تمہارے سامنے احمق نہیں بیٹھے جنہیں تم بے وقوف بنا سکو۔
Never think that you are sitting in front of jugglers and can be fool them. وہ چپ ہوا تو میں نے کہا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے جو کچھ پہلے بتایا ہے اور جو کچھ اب بتاؤں گا وہ بالکل سچ ہوگا۔ میری گرفتاری سے لے کر اب تک مجھے سوچنے کا خاصا موقع ملا ہے اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ آپ کی ٹیم کے ایک رکن نے مجھے کہا تھا کہ یور گیم از اوور، اور یہی حقیقت ہے، اور میری اسی میں بھلائی ہے کہ میں آپ سے مکمل تعاون کروں۔ میری بات ختم ہونے پر اسی شخص نے ٹیپ ریکارڈر والے شخص کو اشارہ کیا۔ اس نے ریکارڈر آن کیا۔ اب تک مجھ سے مخاطب شخص نے، جو یقیناً اس ٹیم کا لیڈر تھا، مجھے کہا، ناؤ اسٹارٹ فرام دا بگننگ، یعنی اب ابتدا سے شروع ہو جاؤ۔ میں نے وہی باتیں دہرانی شروع کر دیں جو ٹیم کے ممبران کو پہلے ہی بتا چکا تھا۔ جب میں نے یہ کہا کہ مجھے بھارت میں سروے کے لیے بھیجا گیا تھا تو لیڈر نے میری بات کاٹی اور کہا، تم 2 سال سے زیادہ عرصے تک اس ملک میں صرف سروے کرتے رہے ہو؟ میرے ہاں کہنے پر لیڈر نے ہاتھ اٹھا کر 2 انگلیوں سے اشارہ کیا اور فوراً ہی میرے سر پر 2 بار انتہائی زوردار ضرب ماری گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ میرا دماغ پھٹنے لگا ہے۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو ایک لہیم شہیم شخص ہاتھ میں لمبا چوڑا چمڑے کا چھتر لیے کھڑا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے پولیس والے جرم اگلوانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیڈر نے کہا، اب بتاؤ کس لیے آئے تھے؟ میں نے پھر کہا، سروے کے لیے۔ لیڈر کے اشارے پر پھر میرے سر کو دوبارہ تختہ مشق بنایا گیا۔ پھر وہی سوال پوچھا گیا۔ میں نے پھر وہی جواب دیا اور میرے سر کی پھر وہی درگت بنی۔ میں نے بھی تہیہ کیا ہوا تھا کہ چاہے مار مار کر یہ میرے سر کو توڑ دیں، میں اپنا بیان ہرگز نہیں بدلوں گا۔ ایسی ذلت اور اذیت سے میرا زندگی میں کبھی پالا نہیں پڑا تھا۔ مجھ پر ٹارچر کا آغاز ہو چکا تھا اور میرے عزم میں مزید پختگی آ چکی تھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ 10-11 بار اس کے پوچھنے پر میں نے وہی جواب دیا اور ہر بار وہی سزا پائی۔ اس کے بعد میری آنکھوں میں دھند چھانے لگی، میرا دماغ بے جان ہو رہا تھا۔ کچھ دیر میرے سر پر مسلسل ضرب پاشی کی گئی۔ سر پر مسلسل چوٹیں لگنے کا احساس کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا۔ میں شاید بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو سورج خاصا بلند ہو چکا تھا، آنکھوں کی دھند آہستہ آہستہ چھٹ رہی تھی اور میں اسی سیل میں بیڈ پر پڑا تھا۔ میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی تو میرے منہ سے کراہ نکلی، میں بیڈ سے اٹھ نہ سکا۔ ابھی تک مجھے کچھ یاد نہیں آیا تھا کہ میرے ساتھ کیا بیتی ہے۔ میرے کانوں سے شائیں شائیں کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ رفتہ رفتہ دماغ کی دھند چھٹنے لگی اور مجھے رات کا واقعہ یاد آنے لگا۔ میں نے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہا تو درد سے میری چیخ نکل گئی۔ سر پر درمیان میں 2-3 جگہ بڑے بڑے گومڑ پڑ چکے تھے جن سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ چہرے پر ہاتھ پھیرا تو جمے ہوئے خون سے ہاتھ لتھڑ گئے۔ چہرے پر کوئی زخم نہیں تھا، یہ خون یقیناً نکسیر پھوٹنے سے نکلا تھا۔ جب تک میں ہوش میں تھا تو نکسیر نہیں پھوٹی تھی، یقیناً میرے بے ہوش ہونے کے بعد بھی میرے سر پر ضربات پہنچائی گئی تھیں۔ میرے جسم کا انگ انگ دکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا تو محسوس ہوا کہ ٹانگوں، رانوں، بازوؤں اور پیٹھ پر متعدد ایسی جگہیں تھیں جنہیں چھونے سے بھی درد کی شدید لہریں اٹھتی تھیں۔ یقیناً میرے بے ہوشی کے بعد میرے جسم کو بھی تختہ مشق بنایا گیا تھا۔ بڑی مشکل سے ذرا ذرا کھسک کر میں پانی کے مٹکے تک پہنچا اور پانی سے چہرے، گردن اور ہاتھوں پر لگے خون کو صاف کیا اور مٹکے کی نیم گرم پانی سے پیاس بجھائی اور پھر بیڈ پر دراز ہو گیا۔ چوٹیں ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے زیادہ درد کر رہی تھی۔ میری عمر سن 71 میں 30 سال کے قریب تھی اور میں جوانی کے اس دور سے بہت زیادہ آگے نکل چکا تھا جس میں درد کا احساس نسبتاً کم ہوتا ہے۔ میں نیم غنودگی کی حالت میں بیڈ پر پڑا تھا۔ نامعلوم کس وقت کھانا آیا جو میں نے نہ کھایا۔ میں اسی حالت میں تھا کہ غروب آفتاب کے قریب کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لکڑی کی کرسی کمرے میں رکھ دی گئی۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی ابتدائی تفتیشی ٹیم کا لیڈر کمرے میں آ گیا۔ اس کے ساتھ 2 گارڈز تھے۔ اس نے کھانے کے برتن واپس بھیجے اور چائے اور بسکٹ لانے کو کہا۔ مٹکے میں سے پانی نکال کر اس نے مجھے ایسپرو کی 2 گولیاں کھانے کو دیں اور 8 گولیاں میرے سرہانے رکھ دیں۔ آیوڈیکس کی ڈبیا مجھے دی کہ چوٹوں پر لگا لوں۔ چائے آ گئی تو اس نے مجھے چائے بنا کر دی اور بسکٹ کھانے کو دیے۔ جب میں چائے پینے لگا تو اس نے سرگوشی میں کہا کہ میں مسلمان ہوں، تمہاری حالت پر ہم مذہب ہونے کی وجہ سے رحم آ رہا ہے۔ میرا تمہیں یہی مشورہ ہے کہ مجھے سب کچھ بتا دو۔ میری ترقی ہو جائے گی اور تمہیں یہاں سے فرار کروانے کا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ یہ کم وقت جلد ہی دل کی بات زبان پر لا کر اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کر بیٹھا تھا۔
یہ جاسوسی کے ملزمان سے تفتیش کا ایک روایتی طریقہ ہے۔ ایک تفتیشی ٹیم تشدد کرتی ہے اور اسی ٹیم کا ایک فرد بعد میں ملزم سے اکیلا مل کر اظہار ہمدردی کرتا ہے اور اسے مدد دینے اور فرار کروانے کا وعدہ کرتا ہے۔ جاسوسی کا ملزم یہ بخوبی جانتا ہے کہ اسے نہ تو کبھی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور نہ ہی اپنے کسی ہمدرد کے ذریعے کسی وکیل سے ملاقات کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ تشدد کا آغاز بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ بعد میں تو تشدد سہتے سہتے جسم اس کا عادی اور حواس معطل ہونے کے باعث تشدد کی اذیت اور تکلیف کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ ہر طرف سے نا امیدی اور کسی قسم کی مدد ملنے سے مایوس ملزم کو جب تفتیشی ٹیم کا کوئی ممبر ہمدردی جتاتا ہے تو ملزم اسے امداد غیبی اور ڈوبتے کو تنکے کا سہارا سمجھ کر اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنی صحیح اصلیت، اپنے تفویض کردہ مشن کے علاوہ مدد حاصل کرنے کے لیے اپنے ہمدردوں اور ساتھیوں کے متعلق سب کچھ اگل دیتا ہے۔ میں یہاں پر یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو شخص تشدد کے ابتدائی 5-6 روز برداشت کر جائے اور زبان نہ کھولے تو پھر انتہائی شدید تشدد سے بھی اس کی زبان نہیں کھلوائی جا سکتی۔ میجر احسن شہید، جس کا ذکر میں کر چکا ہوں، میرے جواز کی بہترین مثال ہے۔ تفتیشی ٹیم کے اس ممبر نے جو میرے لیے ایسپرو اور آیوڈیکس لے کر آیا تھا اور چائے اور بسکٹ منگوانے کا بھی اہتمام کیا تھا، اس پہلی ہمدردانہ ملاقات میں ہی مجھے فرار کروانے کے لیے اپنا سب سے بڑا کارڈ شو کر بیٹھا۔ اس نے اپنے مسلمان ہونے اور مجھے راز بتانے کے عوض اپنی ترقی پانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں اس کی باتیں نہایت غور سے سنتا رہا اور ساتھ ہی آہستہ آہستہ چائے پیتا رہا تھا۔ اب مجھے اپنے پتے ترتیب دینے تھے۔ اس نے بات ختم کی تو میں نے کہا، اس دکھ اور مصیبت کی گھڑی میں ایک ہمدرد مسلمان کا مل جانا میرے لیے نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں۔ آپ کی ہمدردی نے مجھ میں گویا نئی روح پھونک دی ہے۔ مجھ سے اب تک تفتیش کے دوران جو کچھ پوچھا گیا میں نے بتا دیا۔ مجھے اپنی طرف سے تو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ میرے پاس جو معلومات ہیں وہ بھارت کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔ میں نے تو پہلے روز ہی اپنی گرفتاری کے بعد ہتھیار ڈال دیے تھے۔ میری سائنائڈ بھری داڑھ نکل جانے کے بعد آخری امید بھی ختم ہو چکی تھی، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ سے پورا تعاون کروں گا۔ آپ مسلمان ہیں اور میری امداد کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ سے نہ صرف انتہائی تعاون کروں گا، بلکہ اگر میری بات مانی گئی تو 20 جون کو سبزی منڈی ریلوے اسٹیشن پر ایک پاکستانی کانٹیکٹ کو بھی پکڑوا دوں گا، بشرط یہ کہ آپ نے میری گرفتاری کی خبر پریس اور ریڈیو میں نہ دے دی ہو۔ اگر وہ 20 جون کو کسی وجہ سے نہ آ سکا تو پھر 22 جون کو اسی جگہ اور اسی وقت وہ مجھے ملے گا۔ میں تو آپ سے پورا تعاون کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا جو حشر کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری دی ہوئی معلومات اتنی اہم ہوں گی جس سے آپ کی ترقی یقینی امر ہو جائے گی۔ میری باتیں سن کر تو اس کی باتشیں کھل اٹھیں۔ میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میرے سر پر مسلسل ضربیں لگنے سے میری دماغی حالت ایسی نہیں کہ آئندہ 24 گھنٹے تک بیان دے سکوں۔ میں تو آپ کی حراست میں ہوں۔ اگر آپ نے مجھے دماغی طور پر سنبھلنے کا وقت دے دیا تو میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ دوسری صورت میں نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم ہی ہوا کہ مصداق موت تو مجھے سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ میں پھر غداری کا لیبل خود پر کیوں لگواؤں؟ اس نے میرا ہاتھ دبایا اور بولا، میری پوری کوشش ہوگی تمہیں 24 گھنٹے آرام کا وقت مل جائے۔ پھر ذرا قریب ہو کر بولا، اگر تمہیں نماز پڑھنے والا کپڑا اور قرآن، اس کا تلفظ قرآن تھا، چاہیے تو میں بھجوا دیتا ہوں۔ میں نے کہا، یہ تو آپ کی بڑی کرم نوازی ہوگی، مجھے سگریٹ اور ماچس بھی چاہیے، اگر ممکن ہو تو وہ بھی بھجوا دیجیے۔ سب چیزیں بھیجنے کا وعدہ کر کے وہ چلا گیا۔ درد کی شدت کے باوجود مجھے ہنسی آ گئی۔ مجھ سے راز اگلوانے کے لیے اس نے خود کو مسلمان ظاہر کیا تھا، لیکن اسے لفظ جائے نماز تک کا علم نہیں تھا، اور قرآن مجید فرقان حمید کو ادب کے الفاظ کے بغیر قرآن کہنے والا واقعی DMI کا ہی مسلمان ہو سکتا تھا۔ میں آئندہ تفتیش کے لیے خود کو تیار اور اس کی منصوبہ بندی کرنے لگا۔ رات کو خاصے بہتر کھانے کے ساتھ ہی ایک جائے نماز اور ایک مترجم قرآن مجید اور سگریٹ کے 2 پیکٹ اور ماچس مجھے بھیج دیے گئے۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے باہزار دقت وضو کیا اور عشاء کی نماز پڑھی۔ میرے جیسے ہی بے عمل مسلمانوں کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے، جب ہم ان کی رسی کو کھینچتے ہیں تو وہ لمبی لمبی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے بھی نماز کے بعد اتنی خشوع و خضوع سے دعائیں مانگی جتنی زندگی بھر کبھی نہ مانگی تھیں۔ میری دعاؤں کا لب لباب یہ تھا کہ اے پروردگار، میرے گناہ بے حد اور بے شمار
لیکن تیری رحمتیں بے پایا ہیں۔ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، غنی ہے، ذوالجلال والا کرام ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، غفار ہے، ستار ہے، وکیل ہے، علیم ہے، حلیم ہے، بے حد و بے حساب صفات کا مالک ہے، معاف کرنے والا ہے، ذرا نواز ہے۔ اپنے حبیب کے اور اپنے پیاروں کے صدقے مجھ بے کس پر رحم فرما، میرے دانستہ اور نادانستہ گناہوں کو معاف کر، میری مدد فرما اور مجھ پر اپنا رحم کر، اپنا کرم کر، اپنا فضل کر۔ یقین جانیے دعائیں مانگنے کے بعد مجھے بڑا سکون ملا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میں اکیلا نہیں بلکہ ذات قادر مطلق میرے ساتھ ہے، اور میری قسمت کا فیصلہ ڈی ایم آئی والے نہیں بلکہ ذات باری تعالیٰ کرے گی۔ وہ رات میں نے بڑے سکون سے گزاری۔ اگلی صبح ناشتے میں چائے اور پوریاں ملی۔ ناشتے کے بعد میں نے باوضو ہو کر تلاوت کلام پاک شروع کر دی۔ قرآن پاک اگرچہ مترجم تھا لیکن میں عربی تلاوت کیے جا رہا تھا۔ آج سے 2-3 برس قبل میں نے ایک مشہور زمانہ عالم دین کا ایک قول پڑھا تھا کہ 22 برس دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے اللہ کو پہچانا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک کو مجھ سے زیادہ معتبر وہ ان پڑھ اور عربی سے لابلد گدڑیا ہے جو آیات قرآنی کا مطلب سمجھے بغیر انہیں لہک لہک کر اس یقین کے ساتھ پڑھتا ہے کہ یہ سچا کلام ہے۔ دن کا باقی حصہ میں نے آئندہ تفتیش کے دوران اپنے بیان اور ان معلومات کو دہراتے ہوئے گزارا جن سے مجھے تفتیش کرنے والوں کو یقین دلانا تھا کہ میں فی الحقیقت ان سے تعاون کر رہا ہوں۔ یہاں میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بھارت کے دفاع کے متعلق میں نے جو معلومات انہیں دیں وہ 2 سال اور چند ماہ قبل دوران تربیت مجھے پاکستان میں ازبر کروائی گئی تھی۔ پاکستان واپسی پر میں نے جب اپنے سینئرز سے پوچھا کہ وہ معلومات دشمن کو دینی کیا پاکستان کے مفاد میں کسی طرح بھی نقصان دہ تھیں، تو انہوں نے پورے وثوق سے کہا کہ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ تھیں، اور ایک طرح سے یہ پاکستان کے مفاد میں تھا کہ بھارتی افواج کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے مختلف ڈویژن، برگیڈ اور ریجمنٹس کے متعلق پاکستان کو کتنا بھرپور علم ہے۔ تقریباً آدھی رات کو گارڈز مجھے لینے آ گئے اور پہلے کی طرح مجھے انٹیروگیشن روم میں پہنچا دیا گیا۔ اس دفعہ ٹیم میں وہ مرکزی افسر نہیں تھا جس کے حکم پر میرے سر پر تشدد کیا گیا تھا۔ اس بار ٹیم کے ممبران نسبتاً شرافت سے پیش آئے۔ رسمی سی مختصر گفتگو اور مجھے سگریٹ دینے کے بعد ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا گیا۔ اس بار ٹیم کا سربراہ وہی تھا جو گزشتہ شام میرے سیل میں آیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ شروع سے اپنے متعلق اور بھارت میں اپنے قیام کے متعلق تفصیلاً بتاؤ۔ میں نے رٹی رٹائی وہی داستان شروع کر دی جو پہلے ہی 2 بار انہیں سنا چکا تھا۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ گزشتہ 2 سال سے تم بھارت میں صرف سروے کرنے پر ہی لگے ہو یا اس کے پس پردہ کوئی اور مقصد بھی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ان 2 سالوں میں مجھے سروے کرنے اور بھارت میں لمبی مدت رہنے کے لیے خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنے کو کہا گیا۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ لمبی مدت کے لیے بھارت میں تمہارے قیام کرنے کی کیا وجہ تمہیں بتائی گئی تھی؟ میرا جواب تھا کہ کھل کر تو کچھ نہیں بتایا گیا تھا، لیکن ٹریننگ کے دوران بھارتی افواج کے متعلق مجھے جو کچھ بتایا گیا اس کا مطلب واضح تھا کہ اگر میری اس سروے رپورٹ سے وہ مطمئن ہو گئے تو پھر مجھے بھارتی افواج کی جاسوسی کا کام دیا جائے گا۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا پاکستان میں ایک جاسوس کو ٹریننگ دینے اور اس کی صلاحیتوں کو آزمانے کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ مجھے اوروں کے متعلق تو کچھ علم نہیں، کیونکہ کمپارٹمنٹیشن پر نہایت سختی سے شارٹ سروس کمیشن کے لیے صرف 6 ماہ کی ٹریننگ اور لمبی مدت کے لیے 2.5 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ ویسے ہی میری ٹریننگ اور بھارت میں 2 سال سے زیادہ قیام لانگ سروس کے لیے تھی۔ مجھ سے سوال کیا گیا کہ بھارتی افواج کے متعلق تمہاری کیا معلومات ہیں؟ میں نے جواب دیا بھارت میں قیام کے دوران تو کچھ بھی نہیں، لیکن ٹریننگ کے دوران مجھے جو کچھ بتایا گیا تھا وہ بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے یادداشت پر زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کی، ایکٹنگ کرتے ہوئے بھارتی فوج کے 5-6 انفینٹری ڈویژنوں کے نشان، ان کے برگیڈز کے نمبر اور کون سی ریجمنٹس پر یہ برگیڈز مشتمل تھے اور ان کے شناختی نشانات بتانے شروع کیے۔ اگرچہ روشنی مدھم تھی لیکن میں صاف دیکھ رہا تھا کہ تفتیشی ٹیم بے اختیار منہ کھولے خاموشی سے میری بات نہایت غور سے سن رہی تھی۔ پنکھوں کی اور میری آواز کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ دیر واز اے پن ڈراپ سائلنس۔ میں بھارتی تفتیشی ٹیم کے آگے بھارت ہی کے آؤٹ ڈیٹڈ راز کھول رہا تھا، اور ہر بھارتی ڈویژن کی بات کرتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ایک ایک کر کے ان کے کپڑے اترتے جا رہے ہوں۔ میں نے تقریباً 2 گھنٹے انفینٹری کے صرف 5 ڈویژنز کے متعلق بتانے کے بعد اپنا سر پکڑ لیا
اور ٹیم کے سربراہ کو کہا کہ چوٹوں کی وجہ سے میرا سر اب درد سے پھٹنے لگا ہے۔ ممبران نے آپس میں خسر پھسر کی اور سربراہ بولا کوئی بات نہیں، ہم تفتیش کل رات تک ملتوی کر دیتے ہیں، امید ہے کل بھی تم آج کی طرح ہی تعاون کا مظاہرہ کرو گے۔ یہ کہہ کر اس نے گھنٹی بجائی، گارڈز اندر آ گئے۔ اس بار اس تعاون کے صلے میں تفتیشی ٹیم کے تینوں ممبران نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور گارڈز کو مجھے واپس سیل میں لے جانے کا حکم دیا۔ سیل میں بستر پر لیٹے ہوئے میں یہ سوچنے لگا کہ 2 سال سے زیادہ پرانی معلومات بیان کرنے پر ان کا جو رد عمل ہوا ہے، اگر وہی رد عمل بھارتی افواج کے سربراہ کا ہو تو وہ اپنی ساری فوج کی پوزیشن تبدیل کرنے کا سوچنے لگ جائے گا، اور اگر ایسا ہو جائے تو پاکستان کے حق میں بہت بہتر ہوگا، کیونکہ جب ایک جگہ پر ڈپلائیڈ فوج یا اس کا کچھ حصہ موو کرتا ہے تو ایف آئی یو والے بھی، جن کی دشمن کے علاقے میں صرف 15-20 میل کی رینج ہوتی ہے، سب کچھ معلوم کر لیتے ہیں، جبکہ دشمن کے علاقے میں انتہائی اندر جا کر جاسوسی کرنے والوں کے لیے تو یہ بچوں کا کھیل ہوتا ہے، جبکہ ایک جگہ پر ڈپلائیڈ فوج کے متعلق چھان بین زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ میں نے آج کی تفتیش خیریت سے ہو جانے کا شکرانے کے نوافل ادا کیے، رات کا باقی حصہ سوتے جاگتے اور آئندہ شب کی تفتیش کا سامنا کرنے کی تیاری میں گزار دیا۔ آپ یقین جانیے کہ گرفتاری کے بعد مجھے اپنے اہل خانہ کے ہیولے 20 بار تیزی سے آنکھوں کے سامنے سے گزرتے دکھائی دیے، لیکن میں نے ان کے خیال کو ہر بار جھٹک دیا۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اور اس کے پائے استقلال میں لرزش پیدا کرنے والے اس کے اہل خانہ اور ان کی یاد ہوتی ہے، اور میں قطعاً نہیں چاہتا تھا کہ ایسی صورتحال میرے ساتھ بھی پیش آئے۔ انہی خیالات میں رات کا بقیہ حصہ گزرا۔ اگلا دن کچھ وقت سوتے اور کچھ وقت آنے والی رات کی تیاری میں گزر گیا۔ میں جانتا تھا کہ میں ٹائم گین کے لیے تفتیشی ٹیم کو جو معلومات دے رہا ہوں، ان کا جب تجزیہ کیا جائے گا تو تفتیشی ٹیم کی کارکردگی محض صفر ہوگی، کیونکہ وہ اپنی ہی افواج کے متعلق باتیں سننا نہیں چاہتے تھے، اور وہ بھی اتنی پرانی۔ بہرحال میں نے جو سٹینڈ لیا تھا، مجھے توقع تھی کہ مجھے مزید چند روز ان کے تشدد سے بچنے کا موقع مل جائے گا۔ آدھی رات کو مجھے پھر تفتیشی کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کل والی تفتیشی ٹیم وہاں موجود تھی۔ سوالات کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے کہا کہ مجھے جو کچھ دوران تربیت بتایا گیا تھا، اس کے مطابق بھارت کا فرسٹ آرم ڈویژن جھانسی کے قریب سٹیشنڈ ہے۔ اس آرم ڈویژن کے علاوہ 10 انڈیپینڈنٹ آرمڈ بریگیڈ، جو بذات خود ایک ڈویژن کے برابر ہے، اس میں روسی PT-76 اور فرانسیسی AMX-13 ٹینک ہیں، جنہیں آپ نے سن 71 کی جنگ میں مشرقی پاکستان میں استعمال کیا تھا، اور سقوط ڈھاکہ کے بعد انہیں آپ فاضلکا سیکٹر میں لے آئے ہیں۔ لاہور سیکٹر میں آپ نے سکھ لائٹ انفینٹری کی ریجمنٹس اور پنجاب ریجمنٹس کو ڈپلوائے کر رکھا ہے۔ آپ کا 39 ماؤنٹین ڈیو، جس کا ہیڈ کوارٹرز پونا میں ہے، اسے جموں کے نزدیک ڈپلوائے کر دیا گیا ہے، اور جھانسی کے قلعے میں آپ کا بہت بڑا ایمونیشن ڈیپو ہے۔ میں خاموش ہوا تو انہوں نے سوال کیا کہ ایئر فورس اور نیوی کے متعلق کیا جانتے ہو؟ میں نے کہا آپ کے ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت پر ہیریئر اور کینبرا جہاز ہیں۔ 65 کی جنگ کے دوران پاکستانی آبدوز غازی نے آپ کے ایک فریگیٹ بیاس کو ڈبو دیا تھا، اور آپ نے اپنے ایک دوسرے فریگیٹ پر بیاس کا نام لکھ کر نیشنل اور انٹرنیشنل پریس کو اس نئے بیاس فریگیٹ پر اثرانہ دیا، اور یوں پاکستان کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کو یقیناً میری باتیں تلخ لگی ہوں گی، لیکن آپ نے مجھے کہا ہے کہ جو کچھ بھی میرے علم میں ہے میں آپ کو بتا دوں، اس لیے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ میں نے تقریباً 3 گھنٹے ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ وہ مجھ سے بار بار پاکستانی دفاعی افواج کے متعلق سوالات کرتے تھے، اور ہر بار میرا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کے جو ایجنٹ پاکستان بھیجے جاتے ہیں، انہیں آپ بھارتی افواج کے متعلق کوئی معلومات فیڈ نہیں کرتے، بعین ہی پاکستانی افواج کے متعلق میری معلومات صفر ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ ایک پاکستانی ایجنٹ کا دہلی میں مجھ سے رابطہ ہے، مجھے یہ بالکل علم نہیں کہ اسے کیا مشن سونپا گیا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں، اور نہ ہی مجھے اس کے ٹھکانے کا علم ہے۔ میرا کام صرف یہ ہے کہ پاکستانی کوریئر جو ڈاک لاتا ہے، اس میں سے اس کی ڈاک اور اس کے لیے بھیجے گئے پیسے اسے دے دوں۔ 20 جون کو دن کے ٹھیک 10 بجے مجھے سبزی منڈی ریلوے اسٹیشن پر اسے ملنا ہے، اور اگر کوریئر پیسے لایا تھا تو اسے اس کی ڈاک کے علاوہ 5,000 روپے بھی دینے ہیں۔ اگر 20 جون کو صبح 10 ساڑھے 10 کے درمیان وہ مجھے کسی وجہ سے نہ ملا تو پھر 22 جون کو اسی وقت اور اسی جگہ مجھے اسے ملنا ہے۔
اگر آپ مجھے 20 جون کو سبزی منڈی اسٹیشن پر لے چلیں تو میں اسے پکڑوا سکتا ہوں۔ ممکن ہے ان کا کوئی گروپ ہو اور اس کے ذریعے آپ اس گروپ تک پہنچ سکتے ہوں۔ میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ گرمی اور خون جمنے کی وجہ سے میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے۔ اگر آپ مہربانی کریں تو میرے ناپ کی ایک قمیض اور پاجامہ مجھے دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ 20 جون کو اس آدمی کو پکڑنا چاہتے ہیں تو میرے پہنے ہوئے کپڑوں کو دھلوا کر پریس کروا دیں، اور اگر ڈاک میں پاکستان سے رقم بھیجی گئی تھی تو 20 جون کو 5,000 روپے بھی مجھے دیں، تاکہ میں رقم دینے کے بہانے چند منٹ کے لیے اسے روک لوں اور اس دوران آپ اسے گرفتار کر لیں۔ چونکہ رقم آپ اس سے برآمد کریں گے، اس لیے اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوگا کہ وہ اپنے پاکستانی ہونے اور یہاں اپنے قیام کا مقصد آپ کو بتا دے۔ میری گواہی اور اسے راہ راست پر لانے کی میری کوشش بھی آپ کے کام کو آسان بنا دے گی۔ میں نے بات ختم کی تو انہوں نے کہا کہ وہ مشورہ کر کے کل مجھے بتائیں گے۔ جب وہ اٹھنے لگے تو میں نے کہا کہ ایک بات آپ کو بتانا میں بھول گیا تھا۔ اگر 20 جون کو آپ کا مجھے لے جانے کا پروگرام ہو تو ایک سبز رومال بھی مجھے دیجیے گا، جسے میں دائیں کلائی پر باندھ لوں گا۔ یہ میرا اور اس آدمی کا سب ٹھیک ہے کا سگنل ہے۔ خطرے کی صورت میں سرخ رومال استعمال کیا جاتا ہے۔ میری سب باتیں انہوں نے بڑے تحمل سے سنی اور مجھے واپس سیل میں بھیج دیا گیا۔ سبزی منڈی ریلوے اسٹیشن پر نہ تو مجھے کسی کانٹیکٹ سے ملنا تھا اور نہ ہی مجھے اس فرضی کانٹیکٹ کو 5,000 روپے دینے تھے۔ یہ سب پلان میں نے اپنے فرار ہونے کی کوشش کرنے کے لیے بنایا تھا۔ جن سامعین نے دہلی کا سبزی منڈی اسٹیشن دیکھا ہے انہیں بخوبی علم ہوگا کہ گھنٹہ چوک سے اسٹیشن کی طرف جو سڑک جاتی ہے اس پر ایک پرانا سینما ہاؤس بھی ہے۔ پلیٹ فارم کے باہر ریلوے اسٹاف کے کوارٹر اور رکشہ ٹیکسی سٹینڈ بھی ہے۔ پلیٹ فارم میں داخل ہو جائیں تو دائیں طرف اسٹیشن ماسٹر کا دفتر اور ویٹنگ روم وغیرہ ہیں، اور بائیں جانب ایک بک اسٹال اور ایک چائے کا اسٹال ہے۔ تقریباً اسی جگہ پر اوور ہیڈ برج بنا ہوا ہے۔ اس پل کی دوسری جانب ایک سڑک ہے جو 90 درجے کا زاویہ بناتی ہوئی تقریباً 100 میٹر دور سبزی منڈی کی مین سڑک سے جا ملتی ہے۔ اس اسٹیشن پر 2 مین ریلوے لائنوں کے علاوہ 8-10 لوپ لائنیں بھی ہیں، جو بیشتر اوقات مال کے ڈبوں کی شٹنگ اور مال اتارنے اور چڑھانے کے لیے مال ڈبوں سے بھری رہتی ہیں۔ میں نے اسی اوور ہیڈ برج کے پلیٹ فارم کی دوسری جانب والے حصے میں اپنے کانٹیکٹ کو ملنا تھا۔ تفتیشی ٹیم کو میں نے ایسی مفصل پلاننگ کر کے دی تھی جیسی میں اپنے مشنوں کے دوران کیا کرتا تھا۔ صرف اپنے فرار کا منصوبہ انہیں نہیں بتایا تھا۔ مجھے صرف ایک بات کا خدشہ تھا۔ گرفتاری کے بعد میں نے گھبراہٹ میں تفتیشی ٹیم کو بتایا تھا کہ میں علی گڑھ سے دہلی ڈاک وصول کرنے اور بھیجنے کے لیے آتا ہوں۔ علی گڑھ کا نام تو میں نے لے لیا تھا، جبکہ میں نہ تو کبھی علی گڑھ گیا تھا اور نہ ہی وہاں کے رہائشی علاقوں اور ہوٹلوں کے نام جانتا تھا۔ مجھے یہی خدشہ تھا کہ اگر تفتیشی ٹیم نے مجھ سے علی گڑھ کے متعلق سوال کیے، جہاں میں اپنا سابقہ بیان کے مطابق 2 سال سے زیادہ عرصے تک رہا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ کمان سے تیر نکل چکا تھا جس کی واپسی ناممکن تھی۔ علی گڑھ والا بیان میں نے سب سے پہلے تفتیش کے دوران دیا تھا، جسے ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد نہ تو میں نے کبھی علی گڑھ کا نام لیا اور نہ ہی انہوں نے کبھی پوچھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے 2 سالہ بھارت میں قیام کے متعلق جب تفصیلی تفتیش کا مرحلہ آئے گا تو اس وقت مجھے بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری تشویش مجھے کوریئر سے ڈی ایم آئی والوں کی حاصل کردہ ڈاک کے متعلق تھی۔ نامعلوم اس ڈاک میں کیا تھا۔ ڈاک میں اگرچہ کسی کا نام نہیں لکھا ہوتا تھا اور ہدایت بھی کسی کو مخاطب کیے بغیر ہوتی تھی، لیکن بعض اوقات اس ڈاک میں ہمارے گھریلو خطوط بھی ہوتے تھے جو بغیر اصلی لفافوں کے بھیجے جاتے تھے۔ ان خطوں میں درج ناموں پر سیاہی لگا دی جاتی تھی۔ مجھے اور میرے ساتھیوں کو 1 2 3 4 کی ترتیب میں نمبر الاٹ کیے گئے تھے۔ ان خطوط کو سینسر کر کے سادہ لفافوں میں ڈال کر اوپر نمبر لکھ دیے جاتے تھے۔ میں نے سوچا کہ کوریئر سے حاصل کردہ ڈاک کے متعلق انہیں یہی کہوں گا کہ وہ ساری ڈاک سبزی منڈی والے اسٹیشن پر ملنے والے کانٹیکٹ کے لیے تھی۔ اگلے روز شام کے وقت میرے لیے سلیٹی رنگ کی قمیض اور پاجامہ بھیج دیا گیا اور میرے پہنے ہوئے کپڑے لے لیے گئے۔ پاجامہ میں ازار بند کے بجائے الاسٹک لگا تھا۔ ایک ہوائی چپل اور سگریٹ بھی تھے۔ اس رات مجھے تفتیش کے لیے باہر نہیں نکالا گیا۔ اس سے اگلے دن صبح کے وقت گارڈز نے آ کر میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور مجھے باہر لے جا کر کئی بار لٹو کی طرح گھما کر تقریباً 150 قدم چلنے کے بعد ایک سیل میں جا کر میری پٹی اتار دی۔ اس سیل کے باہر بھی اونچی 4 دیواری تھی۔ باتھ روم بھی کمرے کے پچھلی طرف بنا ہوا تھا۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ جس سیل سے مجھے یہاں لایا گیا تھا یہ بالکل ویسا ہی تھا، لیکن اس سیل سے تقریباً دگنا بڑا تھا۔
اس سیل میں 2 بیڈ تھے اور ایک بیڈ پر ایک نوجوان بے ہوش پڑا تھا۔ اس نے بھی سلیٹی پاجامہ اور قمیض پہن رکھی تھی جس پر جگہ جگہ خون کے دھبے تھے۔ اس نوجوان کے منہ اور ایک کان سے جمے ہوئے خون کی لکیر چہرے سے ہوتے ہوئے گردن تک چلی گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اسے بڑی بے دردی سے مارا پیٹا گیا ہے۔ اسے دیکھ کر پہلے تو مجھے یہ شک گزرا کہ وہ مر چکا ہے۔ میں نے اس کی نبض ٹٹولی تو وہ چل رہی تھی۔ میں نے دل میں کہا کہ ان بھیڑیوں نے نامعلوم کس جرم کی پاداش میں اس جوان کے ساتھ اتنا بے رحمانہ سلوک کیا ہے کہ زندہ اور مردہ میں تمیز مشکل ہو گئی ہے۔ 3-4 گھنٹوں کے بعد اس نوجوان نے کراہنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو اس نے پانی مانگا۔ پانی پینے کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لیں اور کراہتے کراہتے سو گیا یا بے ہوش ہو گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے اپنے ساتھ آئندہ پیش آنے والے تشدد کا اندازہ ہوا۔ آخر کب تک میں تفتیشی ٹیم کو طفل تسلیوں سے بہلا سکتا تھا؟ غروب آفتاب کے بعد اسے پھر ہوش آیا۔ میں نے پانی سے اس کے چہرے اور گردن سے خون صاف کیا اور اسے سگریٹ دیا۔ اس کی حالت ذرا سنبھلی تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس کی یہ حالت کیوں کی گئی۔ وہ جواب دینے ہی لگا تھا کہ ہم دونوں کے لیے کھانا آ گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے چند نوالے کھانا کھایا۔ میرے دوبارہ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ لاہور رنگ محل کا رہنے والا ہے۔ فلمیں دیکھنے کا اسے بہت شوق ہے اور اسی شوق کے پیش نظر اس نے لاہور کے ایک سمگلر سے رابطہ کر کے بھارت میں داخل ہونے کا پروگرام بنایا۔ بارڈر کراس کرتے ہی بھارتی سیکیورٹی فورس والوں نے دونوں کو للکارا۔ سمگلر تو اس علاقے سے بخوبی واقف تھا، وہ تو وہاں آگے پڑے سرکنڈوں یعنی ایلیفنٹ گراس میں چھپتے چھپاتے غائب ہو گیا، جبکہ یہ سیکیورٹی فورس والوں کے ہاتھ آ گیا۔ اپنے فیلڈ آفس میں لے جا کر انہوں نے پہلے تو تلاشی لیتے ہوئے اس کی جیبیں خالی کر دیں اور پھر بے تحاشا مار مار کر میرے ساتھی اسمگلر کا پوچھنے لگے۔ میں نے انہیں سب کچھ صحیح صحیح بتا دیا لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے امرتسر لے جا کر اسی محکمے کے لوگوں کے حوالے کیا۔ وہاں پر مجھے بے انتہا تشدد کیا گیا، لیکن میرے پاس انہیں بتانے کو جب کوئی بات تھی ہی نہیں تو آخر کیا بتاتا۔ امرتسر سے مجھے یہاں لایا گیا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ کون سا شہر ہے۔ 14-15 روز سے ہر رات مجھے ایک تہہ خانے میں لے جا کر بہت زیادہ مارا پیٹا جاتا ہے۔ پہلے مجھے ایک اندھیری کوٹھڑی میں رکھا جاتا تھا، اب 2 دن ہوئے مجھے یہاں منتقل کیا گیا ہے۔ آپ بھی میری طرح مصیبت میں گرفتار نظر آتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان اور پاکستانی ہیں تو میری مدد کیجیے اور کسی طرح ان ظالموں کے شکنجے سے چھڑوائیں۔ میں نے نوجوان کو دلاسا دیا اور کہا کہ اگر تم بے گناہ ہو تو یہ تمہیں بالآخر چھوڑ دیں گے اور غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کرنے کے جرم میں تمہیں زیادہ سے زیادہ 2-3 سال کی سزا ہو جائے گی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری طرح ہی میں بھی یہاں بے بس ہوں اور عملی طور پر تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ بہرحال حوصلہ رکھو، اللہ پاک یقیناً کوئی نہ کوئی راستہ دکھا دے گا۔ اس لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو یہاں کس جرم کے تحت لایا گیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ ایک لمبی کہانی ہے جسے تفتیشی عملے کے سامنے دہراتے دہراتے میں تھک گیا ہوں، اس لیے پھر کسی وقت تمہیں اپنی داستان سناؤں گا۔